हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हिस्ट्री टुडे बुक 2 फॉर ग्रेड 7 का चैप्टर नंबर 7 की दूसरी वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 99, द कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड एम्परर जहांगीर 1569 टू 1627। दुनिया का फातेह शहंशाह जहांगीर। जहांगीर किस किस्म का आदमी था? 1605 में अकबर का जानशीन उसका बेटा शहज़ादा सलीम बना। सलीम ने ख़ुद को जहांगीर कहलवाया, जिसका मतलब है दुनिया का फ़ातेह। वो एक आला तालीम याफ्ता आदमी था। उसे अरबी, हिंदी और फ़ारसी ज़बानों पर अच्छा अबूर हासिल था। उसने मौसीक़ी, फ़न तामीर और मुसव्वरी जैसे फ़नून लतीफ़ा में बहुत दिलचस्पी ज़ाहिर की। हम जहांगीर और उसके दौर हुकूमत के बारे में, दरबार में आने वालों के अहवाल और जहांगीर की अपनी याददाश्तों जहांगीर नामा तुज़ुक जहांगीरी से बहुत कुछ जानते हैं, जो उसकी बेहतरीन तरकीब का सबूत है। एक दरबारी ने उसके बारे में लिखा, जहांगीर जवानी में खूबसूरत आदमी था, लेकिन लंबा नहीं था। वो बहुत पुरजोश था, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए कोशा रहता था। वो तमाम गैर मुल्कियों और फ़नकारों का बहुत अच्छा दोस्त था, जिनसे वो प्यार करता था और फ़राग़ दिली से पेश आता था। वो किसी भी नई चीज़ का बड़ा आशिक था जो उसने पहले कभी नहीं देखी हो, और जवाहरात का दिलदादा था। ये सोर्स 7.10 है। जहांगीर के दरबार में एक डच मेहमान वैन डेन ब्रोकी की तहरीर से लिया गया है। पेज नंबर 100 पर आ जाते हैं। जहांगीर के बारे में एक कहानी हमें दूसरे ख़यालात फराहम करती है कि वो कैसा था। वो सिर्फ चंद माह के लिए शहंशाह रहा था, जब उसे अपने बड़े बेटे शहज़ादा खुसरो की तरफ से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। खुसरो ने लाहौर की तरफ मार्च किया। जहांगीर की फ़ौजों के रोकने से पहले ही उसने शहर के दरवाजे तबाह कर दिए। खुसरो की फ़ौज भाग गई। शहज़ादे को जंजीरों में जकड़ के उसके वालिद के पास ले जाया गया और उसे कैद कर लिया गया, लेकिन 1621 में वो पुरस्कार तौर पर मर गया। जहांगीर्स पैलेस एट लाहौर। लाहौर में जहांगीर का महल। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर ने लाहौर के शाही महल का हाल लिखा है, जो दरिया के किनारे खड़ा था। वो लिखता है, शहर से किले तक पहुँचने का रास्ता एक अजीम गेटवे से होता है और फिर दूसरे दरवाजे से एक छोटे मुरब्बा सहन में जाता है, जहाँ शाही मुहाफ़िज़ ड्यूटी पर होते हैं। इसके अंदर बादशाह का दरबार देखा जा सकता है। इसके इर्द गिर्द बड़ी तादाद में चौकीदारों की चौकियाँ हैं जो पहरा देते हैं। इसके अंदर एक तीसरा सहन है, जिसके बीच में बादशाह का डेवनकन हॉल नज़र आता है, जिसमें कई बिस्तर वाले कमरे होते हैं, जिनमें बादशाह अक्सर शाम 8 से 11 बजे तक आराम करता है। इस इमारत की दीवार पर बादशाह की तस्वीर बनी हुई है, जो एक शानदार छतरी के नीचे टांगे बंधे बैठे हैं। ये सोर्स 7.12 है। जहांगीर्स लव ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर। जहांगीर की फितरती हुस्न से मोहब्बत। जैसा कि एक जदीद मौरख ने लिखा है, जहांगीर को सबसे ज़्यादा मुतमईन वो चीज़ करती जिसने उसे खुशी दी, और जिस चीज़ ने उसे सबसे ज़्यादा खुशी दी वो चीज़ें थीं जो वो देख सकता था। जहांगीर को अकबर की निस्बत इमारतों में कम दिलचस्पी थी, लेकिन वो उम्दा चीज़ों से मोहब्बत करता था और संगे मरमर के खूबसूरत मंडलों वाले बागात बनाए थे, जहाँ जवाहरात और पेंटिंग्स शायद जहांगीर की सबसे बड़ी मोहब्बत थी। वो फितरती हुस्न से भी लुत्फ़अंदोज़ होता था। उसे शुमाली हिंदुस्तान और कश्मीर में उगने वाले तमाम फूलों के नाम मालूम थे। जहांगीर एंड रिलीजन। जहांगीर और मज़हब। जहांगीर ने मजहबी रवादारी की पॉलिसी को जारी रखा, जो अकबर के ज़माने में मौजूद थी। उसने हिंदू त्योहारों को मनाने की इजाज़त दी हुई थी और उलमा और मौलवियों के मजहबी मुबाहिसों को भी जारी रखा। पेज नंबर 101 पे आ जाते हैं। जहांगीर्स जस्टिस। जहांगीर का इंसाफ। जहांगीर अपने शहरियों को फ़ौरी इंसाफ फराहम करने के लिए मशहूर था। उसने अपनी सल्तनत के बेहतरीन जज मुकर्रर किए और अपने लोगों को ये बताया कि अगर किसी को इंसाफ की ज़रूरत हो तो वो बराह रास्त उससे रुजू कर सकते हैं। जब वो तख्त पे आया तो उसने अपने महल में घंटियों की एक सीरीज़ को लटकाने का हुक्म दिया, जिसे इंसाफ की जंजीर कहा जाता है। उसने अपनी याददाश्तों में दर्ज किया है कि सोर्स 7.15 जहांगीरनामे से लिया गया। पहला हुक्म जो मैंने दिया वो सिलसिला अदल को मजबूत करने का था, ताकि अगर इंसाफ के इंतज़ाम में मसरूफ़ अफसरान ताख़ीर करें या मुनाफ़िक़त करें तो जो लोग इस जंजीर पर आके उसे हिलाएं तो उसका शोर मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करा ले।
ولیم ہاکنس جیسے کچھ غیر ملکی مسافروں نے ذاتی طور پہ انصاف کا سلسلہ دیکھا۔ یہ خالص سونے سے بنا تھا، اس کی لمبائی 25 میٹر تھی اور اس میں 60 گھنٹیاں تھیں اور اس کا وزن تقریباً 100 کلو گرام تھا۔ آل فار ٹریڈ، انگلش مین ان جہانگیر's کورٹ۔ سب تجارت کے لیے جہانگیر کے دربار میں انگریز۔ 1600 میں برٹش اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد برطانوی لوگ مغل دربار میں آنے لگے۔ انگلینڈ کا سفر طویل اور خطرناک تھا۔ کوئی بھی تفریح کے لیے ہندوستان نہیں گیا تو وہ کیوں آئے؟ جواب تھا تجارت سے پیسہ کمانا۔ اس حصے میں آپ 2 انگریز مسافروں کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے 17ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں جہانگیر کے دربار میں تجارتی معاہدے کرنے کی کوشش کی تھی۔ دی سی کیپٹن ایٹ دا مغل کورٹ، مغل دربار میں سمندری کپتان ولیم ہاکنس نے 1607 میں آگرہ میں جہانگیر کے دربار کا دورہ کیا، جس میں انگریز بادشاہ جیمز اول کا خط تھا، جس میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے تجارتی معاہدوں کے لیے کہا گیا تھا۔ مغلوں کے دور میں انڈیگو، بلو ڈائی اور کپاس سے بنی اشیاء موجود تھیں۔ سورس 7.17 میں آپ کو انگلینڈ کے بادشاہ جیمز ون کی بھی ایک پینٹنگ نظر آ رہی ہے، یعنی یہ اس وقت انگلینڈ کا بادشاہ تھا جب جہانگیر ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ پیج نمبر 102 پہ آ جاتے ہیں۔ جزوی طور پہ یورپ کے لیے سب سے اہم تجارتی سامان کے طور پہ مسالوں نے جگہ لے لی تھی۔ کپاس ہندوستان میں سب سے اہم تجارتی شے تھی اور بنائی ملک کی سب سے بڑی صنعت تھی۔ اس وقت پرتگالیوں کو دربار میں خصوصی مراعات حاصل تھیں اور وہ ہاکنس کی آمد کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہاکنس جہانگیر کی طرح ترکی بول سکتا تھا اور شہنشاہ کا پسندیدہ بن گیا۔ جہانگیر نے اسے ایک بڑی تنخواہ، خان کا خطاب اور 400 گھڑ سوار فوج کی کمان دی۔ 3 سال کے بعد جہانگیر ہاکنس سے تنگ آ گیا اور اسے بغیر کسی تجارتی معاہدے کے رخصت کر دیا۔ انگلینڈ کے سفر کے دوران وہ گھر پہ مر گیا، لیکن اس کی بیوی محفوظ طریقے سے پہنچ گئی اور ایسٹ کمپنی سے پینشن کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی۔ 17 سینچری میں انگلینڈ کے بارے میں ہم کیا جان سکتے ہیں، یہ ہم سورس 7.17 میں اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک امیر اور اہم انگریز آدمی کیسا نظر آتا تھا۔ کنگ جیمز کی تلوار اور اس کی جیولری دیکھیں، جس طرح اسے پینٹ کیا گیا ہے، اس میں اس کے لباس کے انداز کو دیکھتے ہوئے اس کے کپڑے عجیب سے لگتے ہیں، لیکن اس وقت فیشن کے عروج پر تھے۔ کیا آج کا فیشن 400 سال کے عرصے میں اتنا عجیب نظر آئے گا؟ مردوں کے بالوں کے انداز، اس تصویر میں فرنیشنگ، آپ قالین، دیوار کا احاطہ اور کرسی کا کچھ حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کیا حیرت ہوتی ہے اس تصویر کے بارے میں؟ سر تھامس رو، انگلینڈز فرسٹ ایمبیسڈر ٹو انڈیا، ہندوستان میں انگلینڈ کی طرف سے پہلا سفیر۔ ولیم ہاکنس کے جہانگیر کے دربار سے نکل جانے کے 5 سال بعد کنگ جیمز نے ایک سفیر سر تھامس رو کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے تجارتی معاہدے کے طور پہ بھیجا۔ انگریز بادشاہ جہانگیر کو اچھا تاثر دینا چاہتا تھا۔ اس مشکل کام کے لیے سر تھامس کو خصوصی طور پر چنا گیا تھا۔ وہ بہت تجربہ کار تھا اور ایک مستحکم، قابل اعتماد کردار تھا۔ اسے تقریباً 4 سال ہندوستان میں رہنا تھا۔ سر تھامس ارائیوز، سر تھامس پہنچتا ہے۔ 1615 میں سر تھامس کا جہاز دی لائن، شیر، ایسٹ انڈیا کمپنی کے 3 دیگر جہازوں کے ساتھ سورت پہنچا۔ جہازوں نے سفیر کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے 48 توپوں کی سلامی دی۔ انگریزوں نے سر تھامس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک متاثر کن تقریب کا منصوبہ بنایا تھا، جب اس نے اپنی پوری وردی اور 80 مسلح افراد میں انگریز افسروں سے گھری ہوئی ہندوستانی سرزمین پہ قدم رکھا تو جہازوں کے بینڈ کی طرف سے موسیقی بجائی گئی۔ ایک بھارتی افسر سر تھامس سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سر تھامس نے وضاحت کی کہ وہ دوستی اور امن لانے کے لیے آیا ہے، لیکن بھارتی افسر نے کہا کہ پہلے سر تھامس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ سر تھامس پریشان تھا۔ وہ دوبارہ دی لائن پہ سوار ہو گیا اور اس وقت تک ساحل پر آنے سے انکار کر دیا جب تک ہندوستانی افسر اپنا ارادہ نہیں بدلتا، یعنی وہ اپنی تلاشی دینے سے
پریشان ہو گیا، گھبرا گیا اور انکار کر دیا کہ میں اپنی تلاشی نہیں دوں گا۔ نمبر 103 پہ آ جاتے ہیں، مغل گولڈ، جیولز اینڈ کوائنس، مغل سونا، زیورات اور سکے۔ مغل اپنی قیمتی دھاتوں اور پتھروں سے محبت کے لیے مشہور تھے۔ انگریز ایڈورڈ ٹیری نے لکھا ہے کہ اس پوری دنیا پر جہانگیر قیمتی پتھروں کا سب سے بڑا اور امیر ترین مالک تھا۔ ایک انگریز مسافر ولیم ہاکنس نے ریکارڈ میں لکھا کہ شہنشاہ کے پاس دیگر جواہرات کے علاوہ 38 کلو ہیرے، 504 کلو یاقوت، اس وقت کا سب سے قیمتی پتھر، 126 کلو زمرد۔ مغلوں نے زمرد کو مذہبی تحریروں کے ساتھ کندہ کیا اور انہیں دلکش انداز میں پہنا۔ اکبر نامے میں سونے اور چاندی کو صاف کرنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مغلوں کے نزدیک سونا زیورات بنانے کے لیے صرف ایک دھات سے زیادہ تھا۔ اس میں مذہب سے محبت جڑی ہوئی تھی یا مذہب سے جڑی طاقت تھی۔ سورس 7.20 جو اکبر نامے سے لی گئی ہے، اس کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ لکھا گیا ہے، سونے کے ذریعے انسان عظیم منصوبوں کو انجام دیتا ہے اور یہاں تک کہ صحیح طریقے سے عبادت بھی کرتا ہے۔ سونے میں بہت سی قیمتی خصوصیات ہیں۔ یہ نرم ہے، اچھا ذائقہ اور خوشبو ہے، اس کا رنگ ہمیں آگ کی یاد دلاتا ہے، ہوا کی پاکیزگی، اس کی پانی کی نرمی، اس کی زمین کی بھاری پن۔ لہٰذا سونے میں بہت سی زندگی بخش کرنیں ہیں اور نہ ہی چار عناصر میں سے کوئی بھی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ آگ بھی نہیں جلتا، یہ ہوا سے متاثر نہیں رہتا، اپنی ظاہری شکل کو برقرار رکھتا ہے، اگرچہ صدیوں تک پانی میں رکھا جائے اور زمین میں دفن ہونے پر بھی تبدیل نہیں ہوتا، اور اس طرح سونا دیگر تمام دھاتوں سے مختلف ہے۔ کیا آپ کے گھر میں سونے کی کوئی چیز ہے؟ کیا آپ کے خیال میں ابو الفضل سونے کے بارے میں صحیح کہتے ہیں؟ اسپیشل کوائنس، خصوصی سکے۔ جہانگیر نے منفرد سکوں کا ایک سیٹ ڈیزائن کیا جس میں رقم کی علامت ظاہر ہوتی تھی۔ یہ رقم سکے جہانگیر کے دور حکومت میں جمع کرنے والے بہت مشہور تھے اور ان کی قیمت سے 20 گنا زیادہ تھی۔ تصویر میں موجود سکوں میں سورج کی علامت کے پس منظر کے خلاف رقم کے سیٹ سے جانوروں کی علامت دکھائی گئی ہے۔ چونکہ سکے جانوروں کی تصویر دکھاتے تھے اور انہیں غیر اسلامی سمجھا جاتا تھا، اس لیے شاہ جہاں نے بعد میں انہیں گردش سے نکال کے پگھلا دیا۔ جہانگیر نے کچھ بڑے سکے بنانے کا حکم بھی دیا۔ ایک موقع پر فارسی سفیر کی سالگرہ پہ جہانگیر نے اسے سونے کے 4 سکے دیے جن کا وزن 400 تولے یعنی کہ 4.6 کلو گرام، 300 تولے یعنی 3.5 کلو گرام، 200 تولے 2.3 کلو گرام اور 100 تولے 1.2 کلو گرام تھا۔ اس نے ایک خالص سونے کا سکہ بھی بنوایا جو اب بھی موجود ہے، دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا۔ اس کا قطر 20 سینٹی میٹر ہے اور اس میں 383.75 ٹرائی اونس یا تقریباً 12 کلو سونا ہے۔ پیج نمبر 104 پہ آ جاتے ہیں، واٹ ڈیڈ سر تھامس رائٹ تھنک اباؤٹ دا مغل کورٹ؟ مغل دربار کے بارے میں اس کا کیا خیال تھا؟ آخرکار سورت سے ایک طویل سفر کے بعد، جس کے دوران اسے بخار بھی ہوا، سر تھامس آگرہ پہنچا۔ یورپ کے تمام سیاحوں کی طرح وہ بھی وہاں کی دولت دیکھ کے حیران رہ گیا۔ ایک اکاؤنٹ اس خط کا اقتباس ہے جو 1660 میں شہزادہ چارلس، جو بعد میں انگلینڈ کا بادشاہ چارلس اول بنا، کو لکھا گیا تھا۔ سورس 7.24 میں لکھا جاتا ہے، زیورات میں جو اسے بہت پسند ہے وہ دنیا کا خزانہ ہے۔ جو کچھ نظر آتا ہے خریدتا ہے اور بڑے پتھروں کے ڈھیر لگاتا ہے، جیسے وہ پہننے کے بجائے تعمیر کرتا ہے۔ ایک طرف اپنی پگڑی پر ایک یاقوت لٹکا ہوا ہے جو اخروٹ جتنا بڑا ہے، دوسری طرف ایک ہیرے جیسا عظیم بیج میں ایک ہارٹ جیسے بہت بڑا۔ اس کی چادر پہ بڑے بڑے موتیوں، یاقوتوں اور ہیروں کی زنجیریں جڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے گلے میں سب سے بہترین موتیوں کی ایک زنجیر پہن رکھی تھی، 3 ڈبل، اتنی بڑی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے کوہنیوں پر ہیروں سے جڑے بازو، اس کی کلائی پر کئی طرح کی 3 قطاریں،
اس کے ہاتھ خالی لیکن تقریباً ہر ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ فٹ فار این ایمپرر، تحفے ایک شہنشاہ کے لیے جو موزوں ہوں۔ تجارتی معاہدے حاصل کرنے کی کوششوں میں رو نے جہانگیر کو بہت سے تحائف دیے، جن میں کیا کیا شامل تھا؟ یاقوت سے جڑی ایک سونے کی سیٹی، قیمتی پتھر، کتے، گھوڑے اور زین، اور ایک انگلش کوچ۔ حسب دستور جہانگیر نے جو تحفہ پسند کیا وہ اپنے پاس رکھ لیا اور باقی واپس کر دیا۔ جہانگیر نے انگریز بادشاہ کو ایک شائستہ خط لکھا، تحائف کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا۔ خط میں اس نے ظاہر کیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ انگریزوں کی تجارت میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ساتھ میں آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے جہانگیر سے ملاقات کر رہا ہے سر تھامس رو۔ اور 7.26 وہ خط ہے جو لکھا گیا جہانگیر کی طرف سے انگلینڈ کے بادشاہ کو۔ جب آپ اس خط کو کھولیں گے تو آپ کا شاہی دل ایک میٹھے باغ کی طرح تازہ ہو جائے گا اور سب لوگ آپ کی تعظیم کریں گے۔ آپ کا تخت بلند ہو۔ محبت اور دوستی کا جو خط آپ نے بھیجا تھا اور تحفے، آپ کے پیار کی نشانیاں مجھے آپ کے سفیر کے ہاتھ سے ملے ہیں۔ سر تھامس رو، جو آپ کے قابل بھروسہ بندے ہونے کے لائق ہیں، ایک قابل قبول اور خوشی کی گھڑی میں مجھے انہیں پہنچایا، جس پر میری نگاہیں اس قدر جمی ہوئی تھیں کہ میں انہیں آسانی سے کسی دوسری چیز کی طرف نہیں ہٹا سکتا تھا، اور بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ انہیں قبول کر لیا تھا۔ میری خواہش ہے کہ آپ کی عظمت آپ کے سوداگروں کو حکم دیں کہ وہ اپنے بحری جہازوں پر ہر قسم کے نایاب اور بھرپور سامان لے کر آئیں جو میرے محل کے لیے موزوں ہوں، اور یہ کہ آپ مجھے ہر موقع پر اپنے شاہی خطوط بھیجنے میں خوش ہوں گے۔ آپ کی صحت اور خوشحالی کے معاملات میں خوش ہوں کہ ہماری دوستی ابدی ہو جائے۔ پیج نمبر 105 پہ آ جاتے ہیں۔ دا رائل کوچ، شاہی کوچ۔ تھامس رو اپنے ساتھ ایک فیشنیبل انگلش کوچ کو سمندر کے راستے صورت لے کر آیا تھا۔ اسے احتیاط سے دربار میں لے جایا گیا تھا۔ راستے میں لوگوں کو اس پہ اتنی دلچسپی ہو گئی تھی کہ سر تھامس کو اس کے لیے محافظوں کی خدمات حاصل کرنا پڑی۔ جہانگیر اس تحفے سے خوش ہوا۔ جب جہانگیر نے کوچ کو قریب سے دیکھا تو اس کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ جس مخمل کے ساتھ اس کی قطار لگائی گئی ہے وہ معیار کا نہیں، وہ کیلیں جن سے اسے جوڑا جاتا ہے وہ ایک کامن سی دھات کے تھے۔ اس نے کوچ کو الگ کرنے کا حکم دیا، چاندی کی کیلوں سے دوبارہ تعمیر کیا جائے اور پرتعیش ریشموں سے باندھ دیا جائے۔ پھر جہانگیر نے کوچ اپنی بیوی نور جہاں کو دے دیا اور اپنے لیے بالکل ویسی ہی ایک شاندار کاپی تیار کروائی۔ اب جب کہ اس کے پاس انگلش کوچ تھا، جہانگیر نے کہا کہ یا انگریز گھوڑے کے ساتھ چلے۔ گھوڑے کو پہنچنے میں مہینے لگ گئے۔ جہانگیر کو مغربی پینٹنگز پسند ہیں۔ رو نے جلد ہی دیکھا کہ جہانگیر پرتگالیوں کی طرف سے دی گئی بہت سی مذہبی تصویریں تھیں۔ اس نے جہانگیر کو بھی پینٹنگز پیش کرنے کا فیصلہ کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو لکھا کہ ایسی تصویریں منگائیں جو بڑے کپڑے پر ہوں اور بہت اچھی ہونی چاہیے، اور بہت سے چہروں والی کہانیوں کو مختلف کرنے کے لیے رو نے پایا کہ شہنشاہ کو خوبصورت عورتوں کی تصویریں، بزرگوں کی تصویریں اور بائبل کی کہانیوں کے مناظر پسند ہیں۔ اسے جنگ کے مناظر، دنیا کے نقشے اور انگریزی پارلیمنٹ کی تصویریں بھی پسند تھیں۔ گفٹس فرام دا ایمپرر، شہنشاہ کی طرف سے تحفے۔ جہانگیر بدلے میں سر تھامس کو اکثر تحفے دیتا تھا جن میں پھل اور جانور بھی شامل تھے۔ جہانگیر نے رو کو پہننے کے لیے ایک چھوٹا سا پورٹریٹ بھی دیا جو بڑے اعزاز کی علامت ہے۔ نیچے کا بیان شہنشاہ کی طرف سے اسے دے گیا ایک پیالہ جو دیا گیا اس کو بیان کرتا ہے۔ پیالہ سونے کا تھا جس پہ چھوٹے چھوٹے فیروزے اور یاقوت لگے ہوئے تھے۔ ایک ہی سائڈ پہ بڑے فیروزے، یاقوت اور زمرد کا احاطہ کیا گیا تھا جس کی قیمت میں نہیں جانتا، لیکن وہ پتھر تقریباً 2000 اور سونے میں تقریباً 20 اونس تقریباً 550 گرامز ہیں۔ یہ وہ تفصیل ہے جو سر تھامس رو کو جہانگیر کی طرف سے دیے گئے کپ کی تفصیل بتاتی ہے۔ سر تھامس کے لیے اعزاز۔ جیمز کے بارے میں نے سوچا کہ مغل دربار میں سر تھامس کا وقت کامیاب رہا ہے۔ جب سر تھامس لندن پہنچے تو جیمز نے اسے ہیمپٹن کورٹ میں اپنے محل میں بلایا۔ وہاں سر تھامس نے بادشاہ کو
جہانگیر سے جو تحفہ ملا تھا جس میں ایک سرخ ہرن، 2 ہرن اور ایک شاندار شاہی خیمہ، قالین اور چھتری شامل تھیں، پیش کیا۔ پیج نمبر 106 پر آ جاتے ہیں۔ آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر، فن اور فن تعمیر۔ جہانگیر مغل فن کا سرپرست بن گیا جو اس کے دور حکومت میں اعلیٰ سطح پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے دربار میں استاد منصور جیسے عظیم مصوروں کو ملازمت دی اور انہیں یورپی طرز میں گھل مل جانے کی ترغیب دی جس میں انسانوں اور جانوروں پہ توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ یورپی طرز کی پورٹریٹ پینٹنگز بنانا فیشن بن گیا۔ جہانگیر اور اس کی پسندیدہ بیوی نور جہاں نے کئی گرمیاں کشمیر میں گزاریں اور اس لیے اس نے 1619 میں شالیمار باغ کے نام سے مشہور علاقے میں باغات بنانے کی منظوری دی۔ باغات میں 3 چھتیں تھیں جن میں بہت سے چشمے اور درخت تھے۔ شہنشاہ کے ساتھ عوامی سامعین کے لیے نچلی چھت، شہنشاہ کے ساتھ نجی سامعین کے لیے مرکزی چھت، نور جہاں کے لیے اوپری چھت جس میں پویلین بھی تھے، یعنی 3 ٹیرس تھے۔ جہاں کو اپنے والد عماد الدولہ کے لیے ایک مقبرہ بنانے کا حکم دینے کی اجازت دے دی گئی جو مغل دربار میں ایک اہم عہدے پہ رہ چکے تھے۔ یہ 1628 میں مکمل ہوا تھا۔ اس سے قبل مغل فن تعمیر میں سرخ ریت کا پتھر نمایاں تھا، لیکن یہ مغل فن تعمیر کے دوسرے مرحلے کی ابتدائی مثال تھی جس میں سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا۔ اوکے بچوں، اس ویڈیو کو یہیں تمام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو پیج نمبر 107 سے سٹارٹ کریں گے، یعنی نور جہاں دا لائٹ آف دا ورلڈ۔